आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पिछले एक साल से पूरी दुनिया का एक मुश्तरका सरदर्द है और वो कोरोना है, और जो आज भी जारी है। पूरी दुनिया में अब इस सरदर्द के खात्मे की हतमी कोशिश वैक्सीन के ज़रिए हो रही है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अंदाजे के मुताबिक 10 करोड़ लोगों को कोरोना मुख्तलिफ वैक्सीन जो है वो लग चुकी हैं। हमारे पाकिस्तान में भी इसका आगाज़ होने वाला है। आइंदा चंद दिनों में हमें बताया गया है कि हफ्ते को पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनी साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख डोज पहुँचने वाली है, जिसे हुकूमत मुफ्त फराहम करेगी। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। आज NCOC में वैक्सीन स्ट्रेटजी के हवाले से कौमी इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि कुछ ही रोज़ में वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुसूसी तैयारा चीन पहुँचेगा। वैक्सीन के हवाले से NCOC इस्लामाबाद मरकज़ होगा। मुल्क भर में सैकड़ों वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे। वफाकी हुकूमत के तहत सूबाई हुकूमतों ने भी तैयारियाँ मुकम्मल की हैं और कोविड-19 वैक्सीन लगाने की तैयारी के स्टाफ की तरबियत और दीगर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर के जरिए भी आइंदा माह वैक्सीन पहुंचने की इतलात है। हुकूमत पहले ही प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन की दरामद की इजाज़त दे चुकी है। इस हवाले से एक तशवीश की बात यह है कि हालिया गैलप सर्वे के मुताबिक 49% पाकिस्तानी कहते हैं कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन दस्तयाब होने के बावजूद लगवाने के लिए तैयार नहीं है। उनको इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिजर्वेशन हैं। हुकूमत को इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी, लोगों को इसकी आगाही देनी होगी। हुकूमत ने आवाम को आसानी के लिए कि ये वैक्सीन लगे बाज़ाब्ता 8 स्टेप्स पर मबनी एक प्रोसेस तैयार किया है। वो क्या है हम आपको बताते हैं। आवाम को कोरोना वायरस वैक्सीन आसानी से लगवाने के लिए सिर्फ 8 मराहिल से गुजरना होगा। सबसे पहले 1166 पर शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करके या NIMS वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करवा लें। दूसरे मरहले में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपके एड्रेस के मुताबिक करीबी वैक्सीन सेंटर से आगाह कर दिया जाएगा। फिर आप चाहें तो SMS करके अपना सेंटर तब्दील भी करवा सकते हैं। नंबर वही 116 या फिर बजरिया वेबसाइट। चौथे मरहले में जब वैक्सीन सेंटर पर पहुंच जाएगी तो आपको SMS के ज़रिए अपॉइंटमेंट से मुत्तला कर दिया जाएगा। 5वें स्टेप में बताए गए दिन, तारीख और वक्त पर आपको भेजे गए पिन कोड और शनाख्ती कार्ड के साथ वैक्सीन सेंटर पहुँचना होगा। वैक्सीन सेंटर पहुँचने पर वहाँ का स्टाफ तस्दीक करेगा। 7वें मरहले में तस्दीक के बाद आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी, मगर एहतियाती तौर पर आपको आधा घंटा वैक्सीन सेंटर में ही रुकना होगा, जहां स्टाफ आपकी मॉनिटरिंग करेगा। 8वें और आखिरी मरहले में आपकी तफसीलात हुकूमती डेटा में नोट कर ली जाएंगी और आप कोरोना से महफूज आराम के साथ वैक्सीन सेंटर से रवाना हो जाएंगे। अब इस पूरे मामले की पूरी मुस्तनद मालूमात हमें देंगे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। जैसा कि वक्त से कबल आपको बताया कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में भी पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ होने जा रहा है। इसकी तफसीलात मज़ीद इसके बारे में मालूमात हमारे साथ शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया कि वैक्सीनेशन अब शुरू होने वाली है। तो अब जो ये इंशाअल्लाह मरहला शुरू होगा, एक तो ये कि तारीख का दिन का तयन हो गया कि किस रोज़ से वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा, और अब ये अनइंटरप्टेड इंशाअल्लाह चलेगा मामला। शुक्रिया कामरान साहब। एग्जैक्ट दिन का तयन तो इस वक्त नहीं किया, लेकिन अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह ये शुरू हो जाएगी जल्द अज जल्द। और फिर जब ये एक दफ़ा सिलसिला शुरू होगा तो हमें उम्मीद है कि ये फरवरी में फिर ये लगातार एक सिलसिला चलता रहेगा और बतदरीज हम अपनी तमाम जो हमारे हदफ थे, जो टारगेट्स थे वैक्सीनेट करने के या जो आइडियाज़ हैं वो रीच होते जाएंगे। इसमें सबसे पहले तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर करने की कोशिश होगी, फिर 65 से उम्र के ज़्यादा के लोगों की, फिर अमूमी हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 से ज़्यादा उम्र 7 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को। तो ये एक प्रोसेस चलता रहेगा अगले कई महीनों तक, और ज़ाहिर है इसमें नेचुरली जो जनरल पॉपुलेशन है कुछ अरसे के बाद वो भी उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है कि इस साल का आखिर आ जाएगा इस सारे प्रोसेस की कंप्लीशन तक। तो जाहिर है कि डॉक्टर साहब हमारी आबादी 22-23 करोड़ माशाल्लाह आबादी है, तो इसके लिए यकीनन ये आबादी में वसी तौर पे फैले और जो आबादी हमें इसको इस्तेमाल
کرنا چاہ رہی ہے اس تک یہ پہنچے، خاص طور پہ یہ جو آپ نے 2-3 کیٹیگریز بتائیں، فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اور جو ہمارے ایلڈرلی پاپولیشن ہے. مگر ایک عام پاکستانی اگر ویکسینیشن کروانا چاہتا ہو، یقیناً اس کی ضرورت ہے اور وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنی کاسٹ پہ وہ لگوا سکے، تو اس کو بھی تو سہولت ہونی چاہیے تاکہ ایک حصہ پاپولیشن کا ادھر سے کور ہو جائے. بالکل جی، میں دونوں چیزیں ایکسپلین کر دوں. ایک آپ نے مینشن کیا ہماری پاپولیشن تقریباً 200 ملین سے اوپر کی ہے، لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رہی کہ تقریباً 50% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کی ہے. اور جو اس وقت تمام تر ویکسینز آ رہی ہیں وہ سوائے ایک کے جو 16 سے 18 تک بھی الاؤڈ ہے، لیکن جنرلی جو ہیں 18 سال سے زیادہ پہ ہی رجسٹرڈ ہیں اور الاؤڈ ہیں. ایون ان کی ایمرجنسی آتھرائزیشن جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ کی ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ آدھی پاپولیشن اس میں نہیں رہتی ایلیجبل اس ویکسین کے لیے، ایٹ لیسٹ اس وقت جو سائنس ہمیں کہہ رہی ہے. تو تقریباً 100 ملین لوگ ہیں، لیکن کسی بھی پاپولیشن میں 100% لوگوں کا کوریج تقریباً ناممکن ہوتا ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ. تو ہم ہمیشہ ٹارگٹ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تقریباً 70% اگر پاپولیشن کور ہو جائے تو وہ بہت سیف ہوتی ہے. لیکن یہ ایک تھیوریٹیکل ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. اصل میں جب پریکٹیکلی آپ ویکسین کو ڈپلوائے کرتے ہیں تو نمبر جو ہے کئی دفعہ اس سے بھی کم ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد ہے اور ہماری جنرل پاپولیشن کو بھی ویکسینیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں جو فری ویکسینیشن سرکار گورنمنٹ پاکستان کے ذریعے ہوگی، جو فری ہوگی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری سہ ماہی جو ہے اس سے پہلے نہیں شروع ہوئے گی. لیکن جو پھر اس کے علاوہ جو آپ نے جو ذاتی طور پہ پروکیورمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ ہم نے اس کو الاؤ کیا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹلی لانا چاہے ویکسین کو تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے صرف 1-2 کچھ پروسیجرل سٹیپس جو ہیں وہ رہتے تھے، ان میں سے 1-2 ہو گئے ہیں اور ایک سٹیپ جو ہے مجھے امید ہے کہ ارلی نیکسٹ ویک تک حل ہو جائے گا، تاکہ یہ جو پرائیویٹ امپورٹ آف ویکسین اگر کوئی کرنا چاہے اور اس کی ایک کیا مناسب اپڈیٹ قیمت کیا اور ہے طریقہ اس میں، کار سے. کتنی چیزیں پائپ لائن میں نظر آ رہی ہیں اور اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ پہلے بیچز آنے شروع ہو جائیں گے فرام دا پرائیویٹ سیکٹر؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ اگلے ہفتے میں ہم اس کا جو پرائیویٹ سیکٹر کی امپورٹ کی جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. یعنی ہماری طرف سے جو اس کی پروسیجرل پرمیشن ہے وہ ہو جائے گی. پرمیشن تو ابھی بھی ہے، لیکن اس میں 1-2 سٹیپس ایسے ہیں، اس کی کاسٹ کا تعین کرنا اور یہ جب مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ کام اس کے بعد شروع ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو اویلیبلٹی فار اے پرائیویٹ پرووائڈر ہے ویکسین کی گلوبلی وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بڑی حکومتیں، بڑے ملک جو ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ویکسینز استعمال کوشش کر رہے ہیں، obtain کر رہے ہیں. تو پروکیورمنٹ ویکسینز کی گلوبل سطح پہ ہے وہ لارج بائرز کی ہے، یعنی ممالک کی اور بڑے اداروں کی. سو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بہت ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہو. اگر آپ ٹوٹل پکچر کو دیکھیں تو وہ بہت بڑی پرسنٹیج نہیں ہوگی جو پرائیویٹ امپورٹرز ہیں ان کی. ڈاکٹر صاحب، یہ اب ہماری ابتدا جو ہوگی یہ سائنو فارم سے ہو رہا ہے، یعنی چائنیز ویکسین، اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں ٹرائل ہوا ہے دوسری چائنیز ویکسین کا، تو یہ ابھی تو ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے نا، اس کا تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ٹرائل کے ریزلٹس اور اس کو پھر اس کے اپروولز وہ تو ابھی باقی ہے، وہ کچھ ٹائم لے گا اور اس تک ہم یہ جو سائنو فارم ہے یہ لگائیں گے چائنیز ویکسین. یہ بالکل جی، پہلا جو یہ ابتدا جو ہو رہی ہے، پہلی جو 500,000 ڈوزز ہیں اپروکسیمیٹلی، یہ انشاءاللہ سائنو فارم سے ہی ہوگی. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو کینسائنو جس کا ٹرائل ہے وہ تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے اس کا، بلکہ ہماری اطلاع کے مطابق جو انٹرم انالیسس ہے، انیشل انالیسس ہے، وہ شروع ہو چکا ہے اور اگلے کچھ عرصے میں وہ انالیسس مکمل ہو جائے گا. کتنے دن لگیں گے؟ یہ ہفتہ لگتا ہے، 10 دن لگتے ہیں، 15 دن لگتے ہیں، لیکن بہت جلد اس کے نتائج جو ہیں، ابتدائی نتائج، انٹرم ریزلٹس، پریلیمنری ریزلٹس، یہ سامنے آ جائیں گے. اور اگر ہم امید کرتے ہیں اور اگر وہ مثبت ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کی فراہمی جو ہے وہ بھی ان پیرالل شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، کوویکس سے کچھ اطلاعات آئی جو کہ ہمیں جو انٹرنیشنل ویکسینز دوسری ہیں جن کا کہ سورس ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ اور ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہے، کہ وہاں سے کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ کہ کب وہ سپلائیز آئیں گی؟ بالکل جی، کوویکس کی جو ہمیں اطلاعات ہیں اس کے مطابق کل ان کی جو اپنی اندرونی ایک میٹنگ ہے، جو ان کا پروسیس ہے وہ شروع ہے، اور وہ جو ہے جب وہ اس کی میٹنگ میں کوئی بھی جو فیصلے ہو جاتے ہیں وہ اپنی ٹائم لائنز اناؤنس کر دیتے ہیں تو ہم شیئر کر دیں گے، لیکن میرے خیال سے کل یا پرسوں تک وہ بھی معلوم ہو جائے.
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फैसल सुल्तान वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत वैक्सीन अपडेट हमें दे रहे थे। कौमी सतह पर वैक्सीन लगने का आगाज़ होने वाला है अंदर चंद दिनों के अंदर। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में महंगी LNG ख़रीदी जाए, पाकिस्तान में सस्ती LNG ख़रीदी जाए। आलमी मंडियाँ इसके डिटर्मिनेशन करती हैं। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान ने सौदे किए हैं वो इंतहाई सस्ती, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर LNG की प्राइसेस गिरी हैं, इससे पहले महंगी ख़रीदी गई। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने हर सूरत में कौमी मफाद को सामने रखा गया इन तमाम सौदों में? इसकी तफसील से बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। आलमी मंडी से हुकूमत पाकिस्तान गैस किस दाम पे ख़रीद रही है, ऑयल किस दाम पे ख़रीद रही है। आलमी मंडी में इन अशिया की उतार चढ़ाव, कीमतें उतार चढ़ाव होना एक मामूल का अमल है, लेकिन हुकूमत एक कच्चे धागे पे चल रही होती है, क्योंकि अगर वो ज़रा भी महंगे दामों में ख़रीदेगी उसके अंदाज़े सामने आ जाते हैं, उसके आदत शुमार सामने आ जाते हैं, और यकीनन हुकूमत के लिए ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। मीडिया के लिए, अपोजिशन के लिए यकीनन ये एक बहुत ही ठोस मवाद होता है। दूसरी जानिब ऑब्वियसली जब ये कीमतें कम हो जाती हैं, हुकूमत एक सस्ती ख़रीदारी करती है, तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती अपोजिशन की भी और मीडिया की भी। मगर ये सब मामूल का अमल है, लेकिन क्या हुकूमत वाकई या हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं वाकई इसको टाइम कर सकते हैं आलमी मंडी को या नहीं? मगर ये अभी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता। मगर बहरहाल एक बार फिर हुकूमत की इसको खुशकिस्मती कहिए या मौजूदा हालात की आलमी मंडी का उतार चढ़ाव कि पाकिस्तान को अब बहुत ही सस्ते दामों LNG मिल रही है। पाकिस्तान को हालिया नज़रसानी बिड के ज़रिए 38% तक सस्ती LNG मिल गई है। हुकूमत ने मार्च के लिए LNG के 3 कार्गोज़ ऑर्डर कर दिए हैं। LNG के तीनों कार्गोज़ पहले वाले जहाज़ों से $3 करोड़ से सस्ते मिलेंगे, यानी कौमी ख़जाने को तकरीबन 4.8 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान आलमी मंडी में LNG की तलब में कमी आने के बाद स्पॉट मार्केट पे कीमतें ऐसी कम हुई कि पाकिस्तान के मनसूख शुदा बिड के मुकाबले में नजरसानी शुदा बोलियाँ 26 से 38% सस्ती हो गई। पिछली बोलियों के तहत नर्क $8.9 फ़ी MMBTU था, लेकिन अब दुनिया के रेट $6.6 और $7.2 MMBTU हो गए हैं। ख्याल यही है कि एक माह कबल जो इल्ज़ाम लगा था अपोजिशन की जानिब से कि दीगर ममालिक अक्टूबर नवंबर में सस्ती LNG ख़रीदते रहे, मगर पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम ने कीमती वक्त ज़ाया किया और इम्पोर्ट पर ताख़ीर की वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पड़ा। लेकिन इस बार ताख़ीर ज़हमत के बजाय निमत बन गई है, जैसे कि आलमी मंडी में होता है। इसलिए सवाल यह है कि LNG ख़रीदारी के लिए कौन सा मॉडल इख्तियार किया जाए जो बेहतरीन सौदों का ज़ामिन हो। इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ अरसलान सुमलो, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KSB सिक्योरिटीज़ के, एनर्जी के मामले पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं। अरसलान सुमलो साहब, ये हमने सूरत हाल रखी है हमारे मुल्क में पिछले कई महीनों से, ये हमारी परचेज़ जो है ये ख़ास तौर पे LNG ये बड़ा इशू रहा है। आपने भी इसको फॉलो किया है, कितना ये इंटरनेशनल मार्केट की टॉपसी टर्वी है और कितना ये कि ये इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी का इशू है? और अब जो ये मामला हो गया है और जो पहले हो गया है, तो ये अब एवरेज आउट होते हुए चीज़ें हमारे लिए इट्स ओके, हमारी जितनी भी परचेजेस हुई हैं? जी, इस वक्त तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम नेट न्यूट्रल हो गए हैं। कोई एक वक्त था जब हम लोग ये RLNG इंपोर्ट कर रहे थे तो हमें महंगी पड़ रही थी। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा गुड गवर्नेंस दिखा के जो पुराना टेंडर दिया था उनको बिड्स जो आई थी उनको अवॉर्ड नहीं की, फिर री टेंडर किया, उनको सस्ती RLNG मिली, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये इंटरनेशनल मार्केट्स नॉर्मलाइज हो चुके हैं। पहले जो इनका स्लोप होता है, जो ब्रेंट के साथ इनकी लिंकेज होती है, वो 22 से 24% से भी ज़्यादा था। अब ये नॉर्मलाइज होकर 13% के ऊपर आ चुका है। लेकिन ये जो मार्केट के हमने अंदर देखा है, ये हम कह सकते हैं इर्राशनल मार्केट थी, ये नेचुरल मार्केट नहीं थी। इसमें एक एग्जांपल देते हुए चलें कि चाइना ने तो $39 पर MMBTU पे भी एक कार्गो इंपोर्ट किया है, क्योंकि ये स्पॉट गोया जब ये जो एक्सपेंसिव बाइंग पाकिस्तान कर रहा था तो दुनिया में सभी कर रहे थे उसको, और जैसे कि आपने चाइना की एग्जाम्पल दी तो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली एक्सपेंसिव बाइंग थी, तो अब बहरहाल मार्केट में जो मिलेगा वो लिया। जी बिल्कुल, बिकॉज डिमांड इनलास्टिक होती है, सर्दियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो सारी कंट्रीज़ हैं और कंज्यूमर्स हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन इस मरतबा जो विंटर में हमने देखा है ये अनप्रेसिडेंटेड था और इस तरीके से रिपीट होता नहीं है। गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए ताकि प्राइसिंग प्रिडिक्टेबिलिटी भी हो और सप्लाई भी गारंटी हो। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में अगर आपने मिसाल के
کے طور پہ آپ نے ایک ہائر کاسٹ پہ اپنا کر لیا، ہمارا قطر کے ساتھ ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور یہ ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگ کہتے ہیں، ہم نے بھی کوشچن کیا تھا کہ دیکھا اتنا لمبا آپ نے کانٹریکٹ کیا اور ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان ہو گیا، ابھی دیکھیں مارکیٹس کتنی نیچے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی ایک آپشن چوائس ہے، بڑا مشکل کام ہے یہ کہ کیسے آپ اس کو کریں. ایک جانب آپ کو اتنا فیوچر آپ کا ویژن ہونا چاہیے، دوسری چیز پھر جب آپ اسپاٹ پرچیزز بھی کر رہے ہیں اوور آل تو اس کے لیے بھی مارکیٹ کو ٹائم کرنا یہ اٹ سیلف ایک ملٹی بلین ڈالر اسکل ہو سکتی ہے اگر کسی کوئی اس کو ماسٹر کر لے تو. جی مارکیٹ ٹائم کرنا تو بہت ہی جو ایکسپرٹ کا گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا نمبر 1، لیکن ایک فائن بیلنس ضرور ہونا چاہیے گیس کی پریڈکٹیبلٹی کا کہ 80 to 90% ہماری جو سپلائز ہیں وہ لانگ ٹرم ہو، 10% ہم گنجائش رکھ سکتے ہیں کہ اسپاٹ میں اگر ایسی اپرچونیٹیز آتی ہے اس کو کیپٹلائز کیا جائے، اور اتنی تو کامن سینس کے ساتھ ہم لوگ اس میں پک کر لیں جب اسپاٹ بہت سستا ہو جائے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت اسپاٹ سستا ہے تو کیا مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرتی ہیں کہ آپ فیوچر کے کانٹریکٹس کر لیں؟ یا مثال کے طور پہ آئی مین جسٹ کہ ابھی یہ بہت اسپاٹ جو ہے اس میں بہت سستا ہمیں مل رہا ہے، کیا ہم اگلی ونٹرز کے لیے بک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ہم کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہم کر سکتے ہیں، لیکن اسپاٹ پرچیز کے اندر کافی جو یوزرز ہوتے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں بیکاز وہ پرائس رسک پھر بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا پتہ ونٹر میں پرائسز جا کے اس سے بھی کم ہو جائیں، تو اتنی جلدی وہ لاک ان نہیں کرتے. اس کے لیے بھی وہ آپ کا سلوپ جو ہے لانگ ٹرم کانٹریکٹس کے اوپر زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے. گویا کہ آپ کو آپ رسک کی سینیریو کے اندر رہتے ہیں آپ نے، اور پھر آپ کو اس کو ٹائم کرنا ہوتا ہے. لیکن جو حکومت کا بائر ہے اور خاص طور پہ ہمارے حکومت میں یہاں پہ نیب بھی ہے، ہمارے یہاں دوسرے بھی ہیں، پھر اس کو ٹائم کرنا اور اس کو گیس کرنا کہ کیا ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، مشکل کام تو ہے. دیکھیں یہ انفیئر ہے ٹو بی آنیسٹ، اگر کسی لے مین یا ایون ایکسپرٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ہر مرتبہ مارکیٹ کو ایک پراپرلی ٹائم کیا جا سکتا ہے، تو اتنی زیادہ اسکروٹنی میڈیا کی طرف سے بھی اور ایون انڈسٹریز کی طرف سے بھی تھوڑی زیادتی کی طرف چلی جاتی ہے. اٹس بیٹر کہ گورنمنٹ شوڈ فوکس آن انکریزنگ دا گیس سپلائز، نمبر 1 RLNG ٹرمینلز کی زیادہ اس کے اوپر فاسٹ ٹریک کریں کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ونٹر آئے اس میں یہ سیناریو ریپیٹ نہ ہو کہ ہماری اتنی ڈیفیشنسی ہو تاکہ ہمیں شارٹ میں جا کے لینا پڑے. ایٹ دا سیم ٹائم کہ اس جو ونٹرز کے لیے ہم نے جو کانٹریکٹس کیے یا جس طرح سے ہم نے اس کو ٹائم کیا وہ ہم نے مس ٹائم بہت کیا اور اس سے ہمیں سگنیفیکنٹ لاسز ہوئے. نہیں، ہمیں سگنیفیکنٹ لاسز نہیں ہوئے، ہم نے اتنا زیادہ مس ٹائم نہیں کیا. یہ مارکیٹ کی ریڈنگ ہوتی ہے بیکاز موومنٹس اتنی اگریسو آ رہی تھی کہ وہ جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس کو ٹائم نہیں کر سکتے تھے. لیکن گڈ گورننس کے ایگزامپل یہ ہے کہ آج بھی گورنمنٹ کے جو اپریل کے کانٹریکٹس ہیں گورنمنٹ نے 1 ہفتے کا اس میں زیادہ ٹائم لیا ہے اس کو بڈ ایوارڈ کرنے کے لیے، تاکہ پرائسز ویسے نیچے آ رہی ہیں. گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ پرائسز جب نیچے آ رہی ہیں تو ہم لوگ ویٹ کر سکتے ہیں، پھر شاید ہم سستی لے لیں. کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی بھی یہ کیا، جو جنوری 15 کو انہوں نے اپنے کانٹریکٹس ایشو کیے وہ جنوری 26 میں ری ٹینڈر کر کے تقریباً 35 سے 40% سستی ہمیں RLNG امپورٹ کرنے کو ملی ہے. ایوریج ہمارا ٹھیک ہو گیا اوور آل. جی بالکل نیٹ نیوٹرل ہے، جیسے ہم نے شروع میں ڈسکشن کیا. نیٹ نیوٹرل ہو گیا. نیٹ نیوٹرل. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب آصف ارسلان سومرو ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. جمہوریت کی جڑ پاکستان کیا پوری دنیا میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ لوکل الیکشنز ہیں، لوکل گورنمنٹس کا بننا اور اس کے لیے انتخابات ہونا، بلدیاتی انتخابات ہونا سب سے کلیدی ذمہ داری ہے کسی بھی جمہوریت کی، اور اختیارات کی نچلی حد تک پہنچنے کے لیے یقیناً بلدیاتی الیکشن بہت ہی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. مگر لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی قوت کو، جمہوری حکومت کو، نہ اس جمہوری حکومت کو، نہ اس سے پہلے والی پیپلز پارٹی کی حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو کوئی رغبت تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، بلدیاتی حکومت کے حوالے سے، اختیارات کی نچلی سطح تک اور عوام کے دروازے پر ان اختیارات کے حل کی نظام کو تجویز کرنے کے حوالے سے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی مضطرب تھے اور آج بھی بہت مضطرب ہے، اور آج کے دن بھی یہ اضطراب نظر آیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں KP میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اہم سماعت ہوئی. جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر پر مشتمل بینچ نے بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کرانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو حتمی تاریخ دینے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی.
दो रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में अभी तक नाकामी पर सख्त सवालात किए, सरजरिश की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज फौरी तौर पर अदालत में भी तलब किया गया। पाकिस्तान की ये बड़ी तल्ख हकीकत है, हुकूमत तो क्या बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुल्क में कोई भी सियासी जमात संजीदा नहीं है, कोई भी सियासी कुव्वत इसका जिक्र नहीं करती, इसमें कोई सियासी जमात की दिलचस्पी है ही नहीं। तभी 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद PDM के मुतालबात में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं। गोया कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, बल्दियाती इंतखाबात उसकी तरजीह नहीं है। और ये भी बड़ी अहम बात है कि बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन का जुज़्व ला नफ़क़ है, यानी कि वो इंतहाई अहम हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि आखिरी मरतबा पाकिस्तान में 2015 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसरार और ज़ोर पर ही हुए थे और ये अमल 10 साल के वक्फे के बाद मुमकिन हो पाया था। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि मुल्क में फौरी बल्दियाती इंतखाबात हो। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर और ताख़ीर जारी है। बलूचिस्तान की बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म हुए 2 साल, KP की बल्दियाती हुकूमत ने अपनी मुद्दत 1.5 साल पहले, पंजाब में 2.25 साल पहले ये निज़ाम तहलील हुआ था और सिंध में पिछले 5 महीने से कोई बल्दियाती हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने और 120 रोज़ के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराए, ये बुनियादी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस फायज़ ईसा ने पूछा कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर 2020 को बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे चुकी है और बल्दियाती इंतखाबात ना करा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपना हलफ देखा, ये सवाल पूछा। आइन नहीं पढ़ा उन्होंने पूछा, और उन्होंने पूछा कि अटॉर्नी जनरल किधर है और अगर वज़ीर आज़म के साथ है तो उन्हें बताएं कि आइन ज़्यादा अहम है। आज की अहम और दिलचस्प समाअत का मुख्तसर अहवाल। आज की समाअत के दौरान जस्टिस फायज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब होते हुए कहा कि लगता है जमहूरियत अब तरजीह ही नहीं रही, जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने जवाब दिया कि जमहूरियत ही अव्वलीन तरजीह है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने याद दिलाते हुए कहा कि अदालत ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया था। विफाक सूबाई हुकूमतों को आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने का कह सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आइनी रूह से विफाक सूबाई बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकता। सूबाई बल्दियाती इंतखाबात कराना सूबों की आइनी जिम्मेदारी है। दौरान समाअत सूबे पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि PTI की पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमतों को तहलील कर दिया था, जिस पर जस्टिस फायज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि क्या सूबाई हुकूमत का बल्दियाती हुकूमतें तहलील करना कानूनी था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि पंजाब की सूबाई हुकूमत का ये इक़दाम गैर कानूनी था, जिस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल किया कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ गैर आइनी इक़दाम पर क्या कार्रवाई की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती कानून बना लिया। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आर्टिकल 6 का हवाला देते हुए कहा कि आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। लगता है इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं कहीं और से हदायत ले रहा है। आप आइन पर अमल नहीं करवा सकते तो साफ बता दें। बल्दियाती इदारे मुस्तकबिल के लिए लीडरशिप पैदा करने की नर्सरी होते हैं, हमें कोई हल दें। बेंच के दूसरे जज जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि कौम पर बहुत जुल्म हो चुका, मजीद नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़मीनी सतह पर आवाम को इख्तियारात नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। कुदरत ने आपको मौका दिया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत के सवाल पर कि खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती हुकूमत कब ख़त्म हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि वहाँ बल्दियाती हुकूमत 25 अगस्त 2019 को ख़त्म हुई, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब तक नए रूल्स नहीं बनाए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि वो KP में 8 अप्रैल तक इंतखाबात करा सकता है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल किया कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख दें। कमीशन के पास इतने वसी इख्तियारात हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का हुक्म दे तो इलेक्शन कमीशन उन्हें मना कर सकता है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अहम मौजू है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लगता नहीं है पाकिस्तान में कोई भी सियासी क़ुव्वत, अपोजिशन, हिज़्ब इख्तिलाफ, PDM, किसी की ये दिलचस्पी नहीं है, उसकी तरजीह में शामिल नहीं है, जो आइन का बहुत ही कलीदी हिस्सा है कि मुल्क में जमहूरियत का जो हमारी रूह का एक हिस्सा है कि मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन हो।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा हत्ता कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी ये तरजीह नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कामरान साहब, और ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। देखिए, हमारे यहाँ आइन में आर्टिकल 140A 2002 से मौजूद है, 17वीं तरमीम, और उसके बाद 18वीं तरमीम ने उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया, उसको तक़वियत दी। आर्टिकल 140A ये कहता है कि मुल्क में मकामी हुकूमतें होंगी, इन हुकूमतों के पास पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ताकत होगी, यानी कि इंतज़ामी, मालियाती और सियासी क़ुव्वत जो है वो बल्दियाती हुकूमतों को मैसर होगी। इसके साथ साथ आर्टिकल 140A ये भी कहता है कि इंतखाबात कराना बल्दियाती सतह पे, मकामी सतह पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो बिल्कुल उजागर हो जाता है कि आइन ने जो ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाली है, इलेक्शन कमीशन का ये कह देना कि सूबाई हुकूमतें ताख़ीर कर रही हैं, ताख़ीरी हरबे अपना रही हैं, अपनी नाकामी और अपनी नाअहली का एतराफ़ है। आपने बिल्कुल दुरुस्त अपने इंट्रो में फरमाया कि ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद उजागर किया है। तो अगर हमारे इदारे इलेक्शन कमीशन की नौयत के ये जो बुनियाद थी जमहूरियत की और हमारे आइन में जो दर्ज है कि बल्दियाती इंतखाबात हो, और फिर उससे ज़्यादा जो 140A जिसका आपने ज़िक्र फरमाया कि कुल्ली इख्तियार होगा बल्दियाती हुकूमत के पास, माली इख्तियार होगा, इंतज़ामी इख्तियार होगा, वो बल्दियाती हुकूमत होगी उस इलाके की। उन हुकूमतों का भी बेड़ा गर्क कर दिया है बाकायदा। आपने देखा कि सूबाई हुकूमतों ने, और वो एक पपेट होकर रह गई हैं, या किसी किस्म की किसी काम उनके पास इख्तियार नहीं रहा है। पूरी बल्दियाती हुकूमत का इख्तियार जो है वो सेक्रेटरी बल्दियात को दे दिया जाता है, या एक सूबाई वज़ीर बल्दियात को दे दिया जाता है, जो कि खुला तमाशा है यानी कि इस पूरे निज़ाम का और आइन का। इसके दो पहलू हैं। देखिए, एक तो जो कानून बनाए जाते हैं, अब 2019 में पंजाब में एक नया कानून बना जिसने 2013 के कानून को की जगह ली। इन कवानीन में इतना ज़्यादा इख्तियार सूबाई हुकूमतों को दे दिया जाता है कि बिल्कुल मकामी हुकूमतें जो हैं उनके हाथ में एक खिलौना बन के रह जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी एक पहलू है, एक अमर है जिसका हमें अहाता करना चाहिए कि बड़े शहरों में, लाहौर हो, कराची हो, ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बना दी गई हैं, वो LDA हो या KDA हो, उनको वो तमाम इख्तियारात दे दिए गए हैं जो दुनिया के बेशतर ममालिक में, आप लंदन ले लें, पेरिस ले लें, वो मुंतखब हुकूमतों के पास होते हैं। यहाँ पर यह समझा गया है कि मुंतखब हुकूमतें नाअहल हैं, उनमें सीखने की सलाहियत भी नहीं है, लिहाजा अथॉरिटियाँ बना दी जाएँ जो कि मकामी हुकूमतें हरगिज़ नहीं हैं, उनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है सूबाई हुकूमत से होता है। अब LDA का जो दायरा इख्तियार है वो एक तकरीबन छोटा सा सूबा है, सिर्फ लाहौर शहर नहीं, ननकाना और कसूर तक ये बात जाती है। इसी तरह कराची में KDA जो है वो एक मकामी हुकूमत के हरीफ के तौर पे काम करती है। कुछ अरसा ये कि KDA को कराची में ये किया गया है, बल्कि जो कराची में जो इदारे थे, यानी कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, कराची के लिए सफाई का निज़ाम, उसको तहलील करके उसके लिए सूबाई निज़ाम तश्कील दे दिया गया। बाकायदा जो था उसको भी तहस नहस कर दिया गया। ये बिल्कुल आइन की रूह की नफ़ी है, 140A की नफ़ी है। 140A का मकसद ही ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात जो हैं अवाम के करीब तर किए जाएँ, उन हुकूमतों को, उन नुमाइंदगान को दिए जाएँ जो बराह रास्त जवाबदेह हैं अवाम के सामने, उनके करीब। अब इतनी ये तमाम निज़ाम जो है आइन की रूगर्दानी है। आज बेंच जो थी हमारी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट की बेंच, इस्तराब था, बरहमी थी, गुस्सा था, और ये तमाम मामला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट इसकी समाअत कर रहा है, इसका अहाता कर सकता है ना, क्योंकि ये 140A वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए हुए हैं ये मामलात। जी बिल्कुल हुए भी हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर कदम उठाया। देखिए, जब ये बल्दियाती हुकूमतें तहलील हुई थी पंजाब में, दीगर सूबों में, ख़ास तौर से पंजाब में, तो उस तहलील के अमल को चैलेंज किया गया। मामला अदालतों में 1-1.5 साल से मौजूद है। अब आज बिलाखिर इसकी मैं समझता हूँ एक मुनासिब सुनवाई हुई है, और अब बात आगे बढ़ने की उम्मीद हमें है। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। एक हसास सा मगर दिलचस्प मौजू सामने आया। कल वज़ारत दिफ़ा ने बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कहा कि पाकिस्तान में
ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی، ریٹائرڈ جنرل اسد درانی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیز کے ان کے ساتھ مشکوک روابط رہے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ معمول کا عمل ہے، دنیا بھر میں انٹیلیجنس لیڈرشپ کے دشمن ملک کے انٹیلیجنس لیڈرشپ سے بھی رابطے ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کانٹیکٹس ہوتے ہیں، مگر اس کا کبھی چرچا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے منسلک ایک اہم بڑی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کے بھارتی ایجنسی را سے مضموم رابطے تھے، اور اس کا باقاعدہ اطلاع عدالت میں دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بات وزارت دفاع نے باقاعدہ طور پہ بتائی ہے۔ یقیناً یہ اس کا ایک بڑا تشویشناک پہلو ہے، اور یہ معمول سے رابطوں کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے، یقیناً اس میں کچھ اور ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت دفاع نے جنرل اسد درانی کا نام ECL سے نکالنے کی مخالفت کی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کو تحریری جواب پیش کیا کہ اسد درانی 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطوں میں ہیں۔ ان کا نام ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے باقاعدہ اپنے جواب میں لکھا کہ جنرل اسد درانی نے را کے سابق چیف امر سنگھ دلت کے ساتھ مل کر کتاب لکھی۔ آرمی انکوائری بورڈ کے مطابق کتاب کا مواد پاکستان کی سلامتی اور قومی مفادات کے خلاف ہے۔ وزارت دفاع میں نے اپنے جواب میں لکھا کہ اسد درانی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ جواب میں آرمی ایکٹ کا بھی حوالہ دے کر کہا گیا کہ جنرل اسد درانی تو فوج میں رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سویلین بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے تو آرمی ایکٹ کی شق 21D کے تحت اس کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ وزارت دفاع نے اپنے جواب میں کہا کہ جنرل اسد درانی کا بین الملک جانے کی اجازت لینے کا مقصد بھی عالمی کانفرنسز، فورم اور ٹاک شوز میں حصہ لینا ہے، جن سے ملکی مفادات میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی 1988 سے مسلسل 2 سال DG ملٹری انٹیلیجنس اور پھر 1990 سے 2 سال DG ISI کے اہم ترین عہدوں پر فائز رہے۔ 1993 میں ریٹائر ہونے کے بعد اسد درانی جرمنی اور سعودی عرب میں پاکستانی سفیر بھی رہے، لیکن ان کی زندگی کے متنازع گوشوں سے انہیں میڈیا میں شہرت ملی۔ اسد درانی اکثر سیاسی تنازعات کی زد میں رہے، چاہے وہ مہران بینک اسکینڈل ہو یا انٹیلیجنس کے راز و نیاز پر لکھی ان کی کتابیں ہوں۔ اسد درانی اور امر سنگھ دلت 2016 سے اسپائی کرونیکلز نامی کتاب پر کام کر رہے تھے۔ اسپائی کرونیکلز میں اسد درانی نے اعتراف کیا کہ اس کتاب سے قبل بھی وہ را کے سابق سربراہ کے ساتھ 2011 میں برلن کانفرنس اور 2013 میں یونیورسٹی آف اٹاوا میں پڑھے گئے ریسرچ پیپرز میں ساتھ کام کر چکے۔ اسپائی کرونیکلز کا بیشتر حصہ کھٹمنڈو، بینکاک، دبئی، روم اور استنبول میں ملاقاتوں کا احوال ہے، جس میں تیسرا نام بھارتی صحافی آدتیہ سنہا کا ہے، جو دونوں افراد کی ملاقاتوں میں موجود تھے، اور انہوں نے گفتگو کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔ کتاب میں کارگل آپریشن، ایبٹ آباد آپریشن، کلبھوشن یادیو کی گرفتاری، حافظ سعید، کشمیر، برہان وانی اور دیگر معاملات شامل ہیں۔ مئی 2018 میں اسپائی کرونیکلز منظر عام پر آئی، تاہم نئی دہلی میں تقریب رونمائی میں شرکت کے لیے اسد درانی کو بھارت کا ویزا بھی نہیں ملا تھا۔ جب کتاب کے مواد پر بحث شروع ہوئی تو پاک فوج نے معاملے پر فارمل کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا تھا۔ اسد درانی کو 28 مئی 2018 کو جنرل ہیڈ کوارٹرز میں طلب کیا گیا اور 29 مئی کو اسد درانی کا نام ECL میں شامل کیا گیا۔ انکوائری نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جنرل اسد درانی has been found guilty of violating the military code of conduct۔ اس سے قبل سپریم کورٹ بھی اسد درانی کو اپنے حلف کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے چکی ہے۔ اصغر خان کیس میں اسد درانی نے 90 کی دہائی میں اسلامی جمہوری اتحاد کی تشکیل کے لیے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سمیت دیگر سیاستدانوں کو بھاری رقوم دینے کا اعتراف کیا تھا۔ اسد درانی نے بیان حلفی میں اقرار کیا تھا کہ 140 ملین روپے مہران بینک کے سابق سربراہ یونس حبیب سے لے کر بانٹے گئے تھے۔ ایک پروگرام میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ انہیں صرف پیسے بانٹنے تھے، تقسیم کا فارمولہ انہوں نے طے نہیں کیا تھا۔
یونس حبیب صاحب کی سٹیٹمنٹ جو تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی بڑے عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے غلام اسحاق خان بھی اور جنرل بیگ بھی کہ آپ کو یہ پیسے اکٹھے کرنے، میں یہ جانتا نہیں ہوں کہ کیا حقیقت ہے، لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ یونس حبیب صاحب کی کمیونٹی نے اکٹھے کیے ہیں پیسے، آپ نے پہنچانے ہیں، پہنچانے کا مطلب ہے کہ آپ ایسا بندوبست کریں تاکہ یہ لوگوں کو پہنچ جائیں، اور یہ آپ کو انسٹرکشن پریزیڈنٹ ہاؤس سے ملا کرے گی کہ کس کو کتنے پہنچانا، فارمولہ کسی اور نے کرنا ہے۔ ہوا بھی یہی کہ مجھے بعض دفعہ وہاں سے آ جاتا تھی، لیکن بعض دفعہ بیگ صاحب کے ذریعے بھی خبر مل جاتی تھی کہ کس کو کتنے دینے ہیں پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی وغیرہ میں۔ دسمبر 2018 میں ایف آئی اے نے سپریم کورٹ سے اصغر خان کیس کو بند کرنے کی سفارش کی، جس کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب تقریباً بند ہو چکا ہے۔ اس اہم اور حساس موضوع پر تجزیہ اور ایکسپرٹ اوپینین حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری دفاع، سابق کور کمانڈر ہیں پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی، سابق ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی پر الزام کہ ان کے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ روابط رہے ہیں اور سسپیکٹ روابط رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق کور کمانڈر پاک فوج اور سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی۔ جنرل صاحب، معاملہ تشویش کا لگتا ہے کیونکہ جب منسٹری آف ڈیفنس باقاعدہ کورٹ آف لاء میں یہ بات کہے کہ ہمارے جو ایکس ملٹری سروسز کے چیف ہیں، آئی ایس آئی اور ایم آئی دونوں لیڈ کیے جنرل درانی نے، ان کے را سے سسپیکٹ جو ٹائز رہے ہیں وہ بڑے سسپیکٹڈ تھے، معاملات جو ہیں وہ سیریس لگتے ہیں، تو صرف یہ کہہ دینا بھی کافی تشویش کی بات ہے کیونکہ جنرل صاحب پاکستان کے موسٹ کرٹیکل اسائنمنٹس جو ہیں ہولڈ کر چکے ہیں۔ جی، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آفیسر ایسی سینسٹیو اپائنٹمنٹس میں رہا ہو، ایم آئی کا سربراہ، آئی ایس آئی کا سربراہ اور اب بعد میں ایمبیسڈر وغیرہ بھی، انہیں زیادہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بات کہیں، چاہے وہ اندازہ لگائیں، چاہے وہ اپنا قیافہ بیان کریں، وہ ان کی پرانی اپائنٹمنٹس کی وجہ سے اس کی ایک خاص ویلیو، اس کو خاص اینگل اس کا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ آلریڈی انکوائری ہو چکی ہے، اگر تو انکوائری میں یہ ثابت ہوتا کہ انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی غداری کا کام کیا یا مرتکب ہوئے، پھر تو ان کو اٹیچ کیا جا سکتا تھا آرمی کے ساتھ اور کورٹ مارشل ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک شک ہے فوجی لاء کی کہ یہ چاہے ریٹائرمنٹ کو جتنا بھی عرصہ ہو جائے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ کسی نے غداری کی ہے تو وہ ان کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ تو لگتا ہے ایسے، میں نے بھی وہ کتاب پڑھی ہے اسپائی کرونیکلز، اور دوسری کتاب بھی ان کی جو پاکستان اسٹیٹ ایڈرفٹ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ غداری کے زمرے میں آتی ہو، کم از کم میں اس میں کلیئر ہوں۔ اور دوسری بات یہ، جیسے میں نے کہا، اگر غداری والی بات ہوتی تو ضرور ان کو آرمی۔ تو جنرل صاحب یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے ایک سنسیشن تو کریٹ کی ہے اس اسٹیٹمنٹ میں، لیکن جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تو خیر ایک بڑے کرٹیکل اپوائنٹمنٹس رہے ہیں جنرل صاحب کے پاس، اور پھر وہ این ڈی یو میں بھی رہے، تمام بڑی ان کی امپورٹنٹ ایفیلیشن ہے فوج کے ساتھ، تو اگر کوئی ذرا بھی سیریس بات ہوتی تو وہ یہاں ایسے نہیں گھوم رہے ہوتے۔ اور آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک 3 اسٹار جنرل پہ غداری کا الزام لگا، اس کو سزا ہو چکی ہے، ہمیں ایک بریگیڈیئر کو پھانسی دے چکے ہیں، تو یہ معاملات تو ہلکے لینے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں اگر یہ سمجھوں کہ شاید اتنے سیریس کوئی بات نہیں ہے تو صحیح ہے کیا میرے خیال میں؟ نہیں، سنگین ہے، مطلب یہ کہ ایک ایکسٹریم ہے نا غداری والی، وہ تو نہیں ہے۔ یہی میری اسیسمنٹ ہے، آئی کین بی رانگ، اور میری اسیسمنٹ اس بنیاد پر ہے کہ ورنہ ان کو اٹیچ کر لیا جاتا۔ لیکن یہ سیریس اس لیے کہ اگر ان کا اندازہ بھی ہو کسی بات کا، مثال کے طور پہ، تو وہ اندازہ نہیں لیا جائے گا میرے بھائی، وہ یہ سمجھا جائے گا کہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اپنا اسیسمنٹ دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ایبٹ آباد کمیشن کے رپورٹ کے متعلق کوئی اسیسمنٹ ہے، جبکہ باقی اس کی پوری انکوائری ہوئی ہے، تو ایسی اسیسمنٹ دینا بہت خطرناک ہے ایک چیف آئی ایس آئی کے لیے، کیونکہ پوری دنیا اس کو اٹھا لیتی ہے، اور جو ملک کے اندر جو لوگ جن کا کوئی ہوتا ہے انٹرسٹ، وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جنرل صاحب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا اور اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے تھا۔ جب ایک دفعہ ان کو کوشن کر دینا چاہیے تھا تو اپنی یہ ایسی ایکٹیویٹیز روک دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ
نہیں اس سے ہٹ رہے تب جا کے یہ بات ہوئی ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بیسیکلی ان کو روکنے کے لیے ہے. جی جل صاحب یہ بالکل صحیح ہے، مگر اس میں مجھے کہیں پہ کوئی کووڈ ایکشن نظر نہیں آ رہا. ساری چیزیں پبلک فورم میں ہیں، ٹیلی ویژن پہ انٹرویوز ہیں، جنرل صاحب کے وزٹس ہیں، کانفرنسز میں ایڈریسز ہیں، کتاب لکھنے کا عمل جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی کوئی کووڈ عمل نہیں ہے. پھر پبلک کتاب آتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے. اینڈ آئی وڈ امیجن کہ ہماری جو رسپیکٹیو ملٹری لیڈرشپ ہے جس کے دوران یہ سب کچھ ہو رہا تھا، دے وڈ ڈیفینیٹلی نو، اور آئی ایس آئی اور ایم آئی وغیرہ سب کو پتا ہوگا کہ جنرل صاحب کی آج کل یہ ایکٹیویٹیز ہے. کسی نے ان کو اپیرنٹلی کوشن نہیں کیا اس دوران. میرا خیال شاید اگر کیا تو انہوں نے سنا نہیں، وہ مجھے معلوم نہیں. آپ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں قومی بیانیے، ان کی بنیاد جو بھی ہو، آپ جب اتنا اہم اپوائنٹمنٹ پہ رہا ہوا آفیسر جب ان کے اوپر کمنٹ کرتا ہے اور اس بیانیے کو ایک طریقے سے چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ بالکل بات وہ سیریس ہو جاتی ہے. کیونکہ جب قومی بیانیہ کوئی ہوتا ہے تو پھر سب کو ساتھ دینا پڑتا ہے، اور خاص کر ایسے سینسٹیو اپوائنٹمنٹ والے لوگ وہ تو ذرا بھی اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے متعلق بات چیت تھوڑی سی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ایبٹ آباد کمیشن کے متعلق بات چیت ہوئی ہے، یہ جو گیٹ تھا جس میں پیسے بانٹے گئے اس کی بات چیت ہوئی ہے. تو یہ باتیں اگر کوئی قانونی طور پہ کسی کورٹ میں بیان ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپ اس قسم کی باتیں تو نہیں کر سکتے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ قصور ہے جنرل صاحب کا، لیکن ایسا قصور نہ سمجھا جائے جیسے کچھ لوگوں نے اڑا دیا ہے کہ جی اب ہر کسی کو غدار کہنا شروع کر دیا ہے، ابھی فلانے فوجی بھی غدار ہو گئے. ایسی کوئی بات نہیں. ویسے دنیا بھر میں اس کی بڑی سختی سے جانچ رہتی ہے. سی آئی اے کے آفیسرز بھی بعد میں جا کے کتابیں لکھتے ہیں، پبلک پروفائل اختیار کرتے ہیں، مگر ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک حرف، ان کا ایک ایک جو چیز ہے وہ پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے، اور سی آئی اے کا باقاعدہ ادارہ ہے جو کہ اس کو باقاعدہ اسکروٹنائز کرتا ہے ایک ایک چیز کو. ہمارے فوج میں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سابق آفیسرز ہیں، جنرل آفیسرز بھی ہیں، دوسرے آفیسرز بھی ہیں، وہ بہت ہی ان کی بڑا پبلک پروفائل ہے، وہ بہت تقریر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، مضمون لکھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں. ہمارے یہاں کتنا مضبوط نظام ہے فوج میں اس سب چیز کو ڈسپلن کرنے کا؟ جی دیکھیں، ڈسپلن کا نظام بھی ہے لیکن یہ تھوڑا سا لبرل بھی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں فوجی افسروں نے 1971 کی وار کے اوپر، اس کے محرکات کے اوپر، کہاں ہم نے غلطیاں کی کہاں نہیں کی، کارگل آپریشنز کے اوپر لکھی گئی ہیں. لیکن ایک حد ہوتی ہے اور وہ تمام کتابیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ اس میں ایسا چیز تو سامنے نہیں آ رہی جو کہ قومی سیکرٹ ہو. تو یہ اپنے خیالات کے اظہار پر کوئی زیادہ قدغن نہیں ہے. فوج اجازت دیتی ہے، بہت لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن جب آئی ایس آئی کا چیف یا ایم آئی کا چیف کوئی بات لکھے تو ذرا اس کا اینگل اور ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کتابوں کا میرے خیال پہلے سے اسکروٹنی نہیں کروائی. اگر کروا لیتے تو شاید تھوڑے سے رد و بدل کے بعد کوئی اتنا پرابلم نہ ہوتا. تو مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شاید بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ ہو رہا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ وزارت دفاع کیسے پروو کرتی ہے یہ ساری چیزیں. آخر اتنی بڑی کورٹ میں وہ گئے ہیں ان کو لے کر. بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. اب سے تھوڑی دیر قبل حکومت نے براڈ شیٹ ٹی آر اوز جاری کر دیے ہیں، یعنی کہ حدود کا تعین ہو گیا ہے. جسٹس عصمت سعید کمیشن نہ صرف یہ کہ براڈ شیٹ سے منسلکہ گھپلے کب کس نے کیا کیے اس کا کھوج لگائے گا، بلکہ 90 کی دہائی کے نامی گرامی جو کرپشن اسکینڈل ہے ان کا بھی ذکر ہوگا. کسی شخص کا، کسی اسکینڈل کا نام نہیں ہے، مگر اس ٹی او آر کے اندر اس کی پوری گنجائش موجود ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اب سے تھوڑی دیر قبل حکومت نے براڈ شیٹ اسکینڈل اور 1990 کی دہائی سے جڑے ہوئے کرپشن معاملات کی تحقیقات کرنے والے جسٹس عصمت سعید کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس تیار کر لیے ہیں. ان کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے. مجوزہ ٹی او آرز کا بنیادی فوکس تو براڈ شیٹ سے منسلک معاملات ہیں، اس قضیے سے متعلق اس حوالے سے ٹرمز آف ریفرنس ہے، اور یہ خاص طور پہ حکومت جاننا چاہتی ہے کہ اس قضیے کے دوران کہاں گھپلا ہوا، کس نے گھپلا کیا، کس موقع پہ گھپلا کیا گیا، کس کی اس میں انکمپیٹنس انوالو ہے، یا کہیں پہ اگر کرپشن ہے تو کیا یہ معاملات ہیں. مگر میں نے جو یہ دیکھے ہیں یہ ٹی او آرز، اس میں اس کا جو پوائنٹ جی ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور پوائنٹ جی کے مطابق اس ٹی او آر کے 90 کی دہائی کے بیرون ملک کے غیر قانونی اثاثوں کے کیسز،
یا ان سے متعلقہ معاملات بھی جسٹس عصمت شہید کمیشن کے دائرے اختیار میں ہوں گے، چاہے وہ مقدمات واپس لے لیے گئے ہوں یا وہ مقدمات خارج ہو گئے ہوں یا وہ کیسز بند ہی کیوں نہ کر دیے گئے ہوں۔ کمیشن تعین کرے گا کہ غیر قانونی اثاثوں کی ریکوری کے لیے دائر کیسز کیوں بند کیے گئے اور کیسز بند کرنے سے قومی خزانے کو کتنا نقصان ہوا۔ یاد دلاتے چلے کہ آپ کے علم ہوگا کہ خاص طور پہ مثال کے طور پہ سوئس اکاؤنٹس کا معاملہ تھا، اس وقت جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے، مسلسل اس وقت کی حکومت کا اصرار رہا کہ انہیں صدارتی امیونٹی حاصل رہی ہے، اور اس طرح سے یہ $65 ملین کا معاملہ، اس سے جڑے ہوئے جو آف شور کمپنی بوبر فائنانس کا معاملہ، نیکلس کا معاملہ، وہ تمام چیزیں دب گئی تھیں، اور اس طرح سے یہ ایک معاملہ ہے۔ اور اسی قسم کے بہت سارے معاملات ہیں، راک ووڈ اسٹیٹ کا مثال کے طور پہ معاملہ، یعنی کہ سرے پیلس کا، اس حوالے سے بھی جو وہاں پہ کارروائی ہوئی اور کارروائی نہیں ہوئی، یہ بھی اس وقت کی بات تھی جب اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور پھر جناب نواز شریف کے خاندان سے متعلق بھی کئی معاملات ہیں جو یقیناً اس کمیشن کے جسٹس عصمت شہید کمیشن کی زیر نگاہ رہیں گے۔ یعنی یہ کمیشن براڈ شیٹ تحقیقات کے علاوہ حدیبیہ پیپرز مل کیس، سرے محل اسکینڈل، قیمتی جیولری وغیرہ، ان تمام حوالے سے اپنی تحقیقات کرے گا یا اپنی رپورٹ، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دے گا۔ یہ بھی اس میں ایک اہم بات ہے کہ خاص طور پہ براڈ شیٹ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سن 2008 میں جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور جس کا ایک بڑا ٹارگٹ براڈ شیٹ تھی، تو اس کمپنی کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ میں حکومت پاکستان نے $15 لاکھ براڈ شیٹ کی ایک شخصیت کو ادا کیے گئے تھے، اور ایک سیٹلمنٹ ہو گیا تھا حکومت پاکستان اور براڈ شیٹ کے ساتھ۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک فراڈ ہوا، اور یہ $15 لاکھ کسی ایسے شخص کو دے دیے گئے تھے جو لا تعلق ہو چکا تھا براڈ شیٹ سے۔ اس طرح سے حکومت کو $15 لاکھ کا نقصان بھی ہوا، اور یہ قضیہ بجائے اس کے کہ ختم ہوتا، آج اس کی بڑھتے بڑھتے اس لیول تک آ گیا کہ حکومت کو اس کے لیے 29 لاکھ پاؤنڈ دینے پڑے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ جسٹس عصمت شہید کمیشن پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جوائن کیا ہے، ہمیں کانسٹیٹیوشن لیگل افیئرز کے اینالسٹ ہیں، ممتاز قانوندان ہیں، بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بالآخر جسٹس عصمت شہید کمیشن کا TORs آ گئے ہیں، اس میں بہت سارے پوائنٹس اسپیسیفکلی براڈ شیٹ کے حوالے سے موجود ہیں اور اس معاملے کے حوالے سے، مگر اس کے بعض پوائنٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی TOR کا پوائنٹ G ہے، یہ کہتا ہے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی دی انسیڈنٹس اینڈ کیسز ریلیٹنگ ٹو ریکوری ایفرٹس اینڈ لیگل پروسیڈنگز پرسوڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان سنس دی ایئر 1990 ان فارن جیورسڈکشنز فار ریکوری آف ان lawfully removed money or illegally acquired assets but were closed, abandoned and or withdrawn without any valid reasons or justification resulting in colossal losses to the country۔ اور پھر اس کے بعد اس کے آخر میں لکھا گیا ہے any other matter related or ancillary to the matter enumerated above۔ گویا کہ 1990 کے زمانے کے جو بہت کلیدی اور شورائے آفاق معاملات تھے، جسٹس عصمت شہید کمیشن جو ہے اس کو دیکھے گا، اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ نہ کسی سیاسی شخصیت کا نام ہے، نہ کسی اسکینڈل کا نام ہے، وہ ذکر کیے بغیر تمام بات جو ہے اس میں کہہ دی گئی ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، اس کے اندر بہت ہی وائڈ سکوپ ہے انکوائری کا۔ انکوائری کمیشن کے پاس، چیئرمین انکوائری کمیشن کے پاس ہوگا شیخ عصمت سعید صاحب کے پاس۔ جو امپورٹنٹ بات ہے تھوڑی سی اس کے اندر انڈرسٹینڈ کرنے والی، سمجھنے والی ناظرین کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ ویسے تو بہت سے پروبز بن چکے ہیں، بہت سے کمیشنز بن چکے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے، متعلقہ عدالتوں کے سامنے مختلف چیزیں آ چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا تو ایک ڈپٹی چیئرمین نیب صاحب کو کے نیچے بھی ایک نیا کمیشن بنایا گیا تھا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے فورن ایسٹس کو، فورن لونز کو۔ اس کمیشن کا جو چیز تھوڑی سی ضروری ہے اور مختلف ہے، جس کے اوپر پاکستان کو بڑا ضروری ہے فوکس کرنا، نہ صرف ماضی کے ایشوز کے اوپر بلکہ مستقبل کے ایشوز پہ بھی، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے کس طرح جو فورن جورسڈکشنز میں ہمارے خلاف کیسز ہیں ان کو کس طرح پرسو کرتا ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی کیسز لوٹی ہوئی دولت کی مناسبت سے کسی ملک میں کسی غیر ملکی عدالت میں چلائے گئے ہیں تو کیا ان کو درست طریقے سے چلایا گیا ہے، کیا اس کو اس طرح پرسو کیا گیا ہے۔ اسی کے ایکسٹینشن میں آپ سے عرض کروں گا جو آپ بالکل فرما رہے ہیں، کیونکہ جو متعلقہ لوگ ہیں جو حکومتی، ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ جو سوئس اکاؤنٹس کیسز ہیں، یعنی کہ وہ اوپن اینڈ شٹ معاملات تھے، سامنے آ گئے،
مگر اس وقت کیونکہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو وہ امیونٹی سیکھ کی گئی اور اس حکومت نے جو ان کی حکومت تھی اس نے اس کو بڑا ڈیفینڈ کیا اور اس طرح سے یہ ہاتھ میں آئے ہوئے $65 ملین جو ہیں وہ نکل گئے. تو اس قسم کے یہ جو متعلقہ حکومتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے متعدد معاملات ہیں. جی بالکل خان صاحب، ہمارے ملک کی انفارچونیٹلی جو بدقسمتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف کرپشن کی کاروائیاں ہوتی ہیں ان میں سے بڑے کم لوگوں کے اثاثہ جات ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں. تو اگر ان کے خلاف کوئی چیز پروف بھی ہو جائے تو ہم ریکوری اس لیے نہیں کر پاتا، پاکستان ریکوری اس لیے نہیں کر پاتا کہ جن ممالک کے اندر وہ اثاثہ جات موجود ہیں یا بینک اکاؤنٹس موجود ہیں یا پراپرٹیز موجود ہیں، ان ممالک کی عدالتوں میں ہم ان کیسز کو پراپرلی پرسو نہیں کرتے. ڈومیسٹک کورٹس میں تو بڑی ہم ہیو اینڈ کرائے کرتے ہیں، سب لوگ، میڈیا بھی اس کے اوپر بہت سی باتیں کرتا ہے، لیکن اگر انگلینڈ کی عدالت کے اندر کیس صحیح طرح پرسو نہیں ہوگا تو پاکستان کی عدالت جو مرضی فیصلہ کرتی رہے کرپشن کے معاملات کے مطابق، ایسٹ کی ریکوری نہیں ہو سکے گی، ان اثاثہ جات کی، اس لوٹی ہوئی دولت کی ریکوری نہیں ہو سکے گی جب متعلقہ جورسڈکشن کی عدالت کے اندر ان کیسز کو ٹھیک طرح پرسو نہ کیا جائے. یہ جو 1990 کی دہائی کی بات لکھی ہوئی ہے اور وہاں سے آنورڈز کی بات لکھی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا نہ صرف کہ وہ زرداری صاحب کے جو سوئس اکاؤنٹس والے کیسز ہیں، بلکہ اس طرح کے دیگر بھی بہت سے یو اے ای کے اندر اس طرح کے بہت سے اثاثہ جات کے متعلق کیسز ہیں، انگلینڈ کے اندر ہیں، اسپین کے اندر ہیں، انگلینڈ میں ذکر کیا جاتا ہے حدیبیہ پیپر ملز کے معاملات ہیں جو کہ برطانوی عدالت میں چلے. اس کے علاوہ پھر یہ راک ووڈ اسٹیٹ کے معاملات ہیں جو برطانوی عدالت میں چلے، اور یہ تمام معاملات جو تھے یہ کیسے شروع ہوئے کیسے ختم ہوئے کسی پاکستانی کو نہیں پتا، گو کہ اس کا تعلق پاکستان کے سربراہان مملکت کے ساتھ تھا. نہ صرف کہ خان صاحب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیسے شروع ہوئے کیسے ختم ہوئے، بلکہ آدھے کیسز تو کم از کم اس طرح کے ہمیں سامنے نظر آئیں گے جن کا ہم نے آج سے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا، کہ کسی نہ کسی سیاسی پرسنالٹی کے خلاف وہ کیس تھا یا اس کے اثاثہ جات کی مطابقت کے اندر کیس تھا، اور جب وہ سیاسی پارٹی پاکستان کے اندر حکومت میں آئی تو کوئی کہیں نہ کہیں انسٹرکشنز پاس کر دی گئیں کہ اس کیس کو پراپرلی پرسو نہیں کرنا یا اس میں جواب اس طرح کا فائل کرنا ہے یا اس کو کلوز کر دینا ہے. اور زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں جس کے اندر سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو ڈسمس کیا تھا، یہ اس کے اندر سب سے سر فہرست کیس ہے، لیکن اس طرح کے بہت سے دیگر کیسز ہیں جو کہ حکومت کو سیریسلی پرسو. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ٹرمز آف ریفرنس میں ٹی یو آر میں جسٹس شیخ عصمت سعید کی ٹی یو آر میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے کہ اس براڈ شیٹ کے ساتھ حکومت پاکستان نے ایک سیٹلمنٹ کیا. براڈ شیٹ کو جو ٹارگٹ دیے گئے تھے، جو ٹاسک دیا تھا، اس میں لیڈنگ رول تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کے جو ایسٹ تھے، نواز شریف صاحب کے جو ایسٹ تھے، وہ اس میں شامل تھے. 2008 میں چینج آف گورنمنٹ ہوتی ہے اور جب پیپلز پارٹی آتی ہے وہ ایک سیٹلمنٹ کر لیتی ہے براڈ شیٹ کے ساتھ جو کہ ٹارگٹ کر رہی تھی خود زرداری صاحب کو، اور اس دوران ان کو $15 لاکھ دیے جاتے ہیں ایز اے سیٹلمنٹ اماؤنٹ ود براڈ شیٹ. پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کو وہ اماؤنٹ دیا گیا ہے اس کا براڈ شیٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ $15 لاکھ لیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. حکومت پاکستان یہ پے کر دیتی ہے اور وہ حکومت پے کر دیتی ہے جو اس کی ٹارگٹ پہ تھی. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹی او آر میں بھی شامل ہے. بالکل خان صاحب، یہ ٹی او آر میں شامل ہے. نہ صرف یہ شامل ہے بلکہ وہ ٹرمز آف ریفرنس جن کے اوپر براڈ شیٹ کے ساتھ پاکستان کی ریاست کا کانٹریکٹ ہوا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. میں یہ جس سیٹلمنٹ کی آپ نے بات کی میں اس میں بڑا واضح کرتا چلوں کہ یہ سیٹلمنٹ ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کی گئی جس کا نام تو براڈ شیٹ تھا لیکن وہ ایک کمپلیٹلی مختلف ملک میں کولوراڈو کے اندر وہ رجسٹر کی گئی. اس کو ٹرمز آف ریفرنس اس کو پیمنٹ کر دی گئی اور پیمنٹ کر دینے کے بھی تقریباً 1 دہائی کے بعد تک کسی نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ جس کمپنی سے ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا وہ کانٹریکٹ بھی البتہ اس کے اندر بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن چلے آپ نے سیٹلمنٹ کرنی ہی تھی تو اسی کمپنی کے ساتھ کر لیتے. یہ کہنا کہ براڈ شیٹ ایک انگلینڈ میں آئل آف مین میں رجسٹرڈ کمپنی کو ہم نے اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی تھی اور پیمنٹ ہم نے کولوراڈو میں کمپنی کی کر دی، اس طرح کی غلطیاں تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی نے جان کے کی، کیونکہ انکوائری کمیشن اس کے اوپر اپنی حتمی رائے دے گا، لیکن بڑا مشکل ہے کسی بھی وکیل کے لیے، کسی بھی قانون کو سمجھنے والے کے لیے یہ بات سمجھنی بڑی مشکل ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی کمپنی کو جس کے ساتھ پاکستان کی ریاست کا کانٹریکٹ ہی نہیں ہے آپ اس کو $5 ملین دے دیں سیٹل کرنے کے لیے ایک ایسی اماؤنٹ کو جو کہ ادروائز پاکستان کی لائبلٹی بن رہی ہے یا شاید اس کی سیٹلمنٹ کی لائبلٹی بنتی ہو. اس میں نہ صرف براڈ شیٹ ریلیٹڈ ایشوز بلکہ خان صاحب بہت سے اور بھی ایسے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے آنے والے دنوں کے اندر. میرا ادراک یہ ہے کہ بہت سے معاملات سامنے آئیں گے جہاں پہ پاکستان
فورن جورسڈکشنز کے اندر کیس صحیح طرح نہ لڑنے یا کیس کو صحیح طرح پرسو نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔